अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज जो हम अपना न्यू उर्दू नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो परवेज़ बिलग्रामी का एक नावल मुकद्दस ताबूत है। ये नावल हॉरर और सस्पेंस बेस्ड है। इस नावल के बारे में मैं बस आपको इतना बताती चलूँ कि इस नावल का बैकग्राउंड बंगाली जादू और इंडियन के कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, इंटरेस्टिंग तो होगा ही। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मुकद्दस ताबूत अस परवेज़ बिलग्रामी। एपिसोड 1। उफ दादी अम्मा, अब बस भी करें। मेरी पोती हिना ने कमरे के दरवाजे पर आकर कहा तो मैंने उसे मना करने के लिए हाथ से इशारा किया। खामोश रहने की तलकीन के बाद भी वो बड़बड़ाती रही। मेरे हाथ में तस्बीह गर्दिश कर रही थी। मैं पूरे हशू-ओ-वज़ू से औराद में मसरूफ थी, फिर भी उसकी बड़बड़ाहट समाट से टकरा रही थी। लगता है पूरी जन्नत खरीद कर दम लेंगी। नमाज नमाज के अंदाज में पढ़ें। ये क्या कि असर की नमाज शुरू की तो ईशा पढ़कर मसल्ला लपेटा। ये भी कोई बात हुई। अब मैं उसे ये कैसे समझाती कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं नमाज और दुआएं ना पढ़ूं तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए, ये घर तबाह हो जाए, घर के हर फर्द की ज़िंदगी पर सवालिया निशान खींच जाए, मौत का जालिम पंजा जकड़ ले। मगर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती क्योंकि हर एक को मेरी कहानी से बेखबर है। मेरा इकलौता बेटा भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे शौहर भी मेरी हकीकत से ना अनजान थे। मगर अब कुछ लोग मेरे बारे में अंदाजा लगाने लगे हैं, इसीलिए मेरे पास मुश्किलात का हल तलब करने वालों की भीड़ लगने लगी है। मैं खुद भी लोगों के काम आना पसंद करने लगी हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेरी पेशानी का दाग धुल जाए, मेरे गुनाहों का बोझ कम हो जाए, मगर मेरे घर वाले हिफ्ज़ो अमान में रहे। बस इसी वजह से आज मैं अपनी जिंदगी के तारीख बाब खोल रही हूँ। शायद मेरी जिंदगी से कोई सबक हासिल कर ले, मेरे घर वाले अपनी जानिब बढ़ते खतरे को भांप ले, अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम कर लें। इसी ख्याल के तहत तो मैं अपने घर में टीवी चलने नहीं देती। ये कहकर रोक देती हूँ कि गुनाह है, गाने गुनाह सगीर का आखिरी बाब है, यही गुनाह कबीर की इब्तिदा होती है। शैतान ईमान के किले में सींध लगाना शुरू करता है। आयात कुरानी और अहादीस से मदद लेकर डराती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर मेरे घर में भी गाने बजने लगे तो मेरी दुआएं रद्द होने लगेंगी और मेरे घर के गिर्द जो खतरात मंडला रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे। ये खतरात मैंने खुद मोल लिए हैं क्योंकि हकीकत में मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आती हूँ। मैं जो आज पर्दे की सख्त पाबंद हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर से निकलती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मिज़ार पर हाजिरी देऊं। कभी बेपर्दा फिरा करती थी, खूब फिल्में देखती थी, हर वो काम करती थी जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। लेकिन तब मैं यहाँ नहीं थी। कराची से 1000 मील दूर मशरकी बंगाल के कल्ब ढाका में रहती थी। ढाका जो मस्जिदों का शहर कहलाता है, जिसे जहांगीराबाद भी कहते हैं क्योंकि इसे मुगल शहनशाह जहांगीर ने दोबारा आबाद किया था, जहाँ मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी थी। मुसलमानों के हालात ज़ार की तड़प ने नवाब ऑफ ढाका सर सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग बनाने पर मजबूर किया था। इसी नवाब के शहर में मैं रहती थी। ढाका का दरअसल ढाकेश्वरी के पुजारियों का शहर था। कई सौ साल पहले वहां सिर्फ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उसके भगत वहां रहते थे। फिर इस इलाके में शूद्र भी आकर बस गए। शूद्रों को ब्राह्मणों ने अपनी गुलामी के लिए बुलाया था। गुलामों की बस्ती में 7 दरवेशों का एक जुत्था आया और आते ही अपनी दीनी और इखलाकी कुव्वत से छा गया। इन्हें भगाने के लिए मंदिर के पुजारियों ने, भक्तों ने हर दाव आजमा लिया, अपने मंत्रों के जोर पर आग का दरिया बहाया। जवाब में दरवेशों के सालार शाह अली बगदादी, जिनका मिजार आज भी ढाका के शहर मीरपुर में मराजियो हलाइक आलिम है, उन्होंने जमीन पर असा मारकर पानी का दरिया बहा दिया, जिसने आग को बुझा दिया। आग का नामो निशान नहीं है, मगर वो वसी और अरीज तालाब आज भी वहां मौजूद है। इसी तालाब के किनारे जो आगे जाकर सांभर नदी से मिलता है, वहीं हमारा घर था। लेकिन ये घर इब्तदा से हमारे पास ना था। हमारे वालिदैन मशरकी हिंद के सूबे बहार से हिजरत करके आए थे।
آپ نے ایک خاص علاقے کا نام سنا ہوگا۔ یہ علاقہ بہار کے دارالحکومت عظیم آباد، جسے پٹنہ بھی کہتے ہیں، اس ضلع سے متصل ہے۔ اس علاقے کا نام بہار شریف ہے۔ یہاں حضرت مخدوم کا مزار ہے۔ حضرت مخدوم کی آمد سے پیشتر یہاں اہل حنوت کی بہت بڑی درسگاہ تھی، جسے نالندہ وہار کہا جاتا تھا۔ اس درگاہ میں بدھ مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت مخدوم نے آ کر یہاں اسلام کی تعلیمات عام کی اور پورا علاقہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ اس پورے علاقے میں صوفی حضرات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہے۔ میرا گھرانہ بھی خانقاہ ہی گھرانہ ہے۔ میرے والد حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وابستہ تھے۔ اللہ نے انہیں دل کھول کر اولاد کی دولت سے نوازا تھا۔ ہم کل 8 بہن بھائی تھے۔ جب تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو میرے والد کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ۔ میرے والد تمام بچوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ آ گئے اور شہر سے دور میرپور کے اس گھر میں پناہ لے لی۔ یہ گھر کسی ہندو زمیندار کا تھا۔ ابا نے اس میں رہائش اختیار کر لی اور پاس میں ہی حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار تھا۔ اس مزار سے منسلک ہو گئے۔ اس گھر میں آئے ہمیں دوسرا روز تھا کہ رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تبھی کہیں دور 2 گرجا رات کے 2 بج چکے تھے۔ رات کے اس پہر آنکھ کیوں کھلی، میں اس بات پر غور کر رہی تھی کہ باہر کسی کا سایہ نظر آیا۔ کمرے میں لالٹین کی دھیمی روشنی تھی، باہر گپ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں کوئی سامنے والے کمرے میں گھسا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً چور ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ تھی، مگر غریبوں کے لیے پھوٹی ہنڈیا بھی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ اس کی حفاظت بھی جی جان سے کرتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دھیمے دھیمے نیچے اتری، ہوائی چپل پہنی اور دبے پاؤں باہر کی جانب بڑھی۔ عام حالت میں دیگر لڑکیوں کی طرح مجھے بھی اندھیرے سے خوف آتا تھا، مگر اس وقت خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر سے مجھے اکسا رہا ہو کہ میں اس سائے کا پیچھا کروں، دیکھوں کہ وہ کون ہے، کیا چرا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ برآمدے میں پہنچی، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، متلاشی نظروں سے دائرہ پورا کیا، تبھی کونے والے کمرے کے دروازے پر وہ نظر آیا۔ بس ایک پل کے لیے اس کی جھلک دکھائی دی اور میں ادھر بڑھتی چلی گئی۔ وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ تمام بھائی بہن ایک کمرے میں سوتے تھے، امی ابو دوسرے کمرے میں۔ یہ کمرہ فالتو پڑا تھا۔ اس کا مصرف سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ گھر میں اسباب بھی نہ تھا کہ اس میں رکھا جاتا، اسی لیے وہ کسی مفلس کی جیب یا عاشق کے دل کی طرح خالی پڑا تھا۔ میں بے دھڑک اس کمرے میں داخل ہو گئی، مگر یہ کیا؟ خالی کمرہ بھائیں بائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب تک میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ واہمہ تھا، نظروں کا دھوکہ تھا۔ میں واپس ہونا چاہتی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ نظریں دیوار میں بنے طاق میں ٹک گئی۔ اس دور میں دیواریں موٹی بنتی تھی، موٹی دیواروں میں طاق بنانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک طاق تھا۔ اس طاق میں ایک کٹورا رکھا تھا، پیتل کا کٹورا، نہایت چمکدار، بالکل نیا، جس پر خوبصورت مینا کاری تھی، انتہائی دیدہ زیب نقاشی تھی۔ ایسا کٹورا کہاں سے آیا، اسی تجسس نے مجھے مہمیز کیا تھا اور میں طاق کی جانب بڑھی تھی۔ نزدیک پہنچتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس میں ایک 1.5 بالچ کا سانپ تھا، کڑیالہ سانپ جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں چمک نہ ہوتی تو میں اسے مردہ سمجھتی۔ چمک بھی اتنی تیز تھی کہ ادھر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھی، چمپک کی طرح چپک گئی تھی۔ میں کلی طور پر مسحور ہو گئی تھی، ہپنوٹائز ہو گئی تھی۔ قدم جم کر رہ گئے تھے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دماغ میں سرسراہٹ ہو رہی ہو، کچھ رینگ رہا ہو یا انگلیاں چل رہی ہوں۔ پھر وہ سرسراہٹ سرگوشی میں بدل گئی، ایسی عجیب سی سرگوشی جو سماعت کی بجائے ڈائریکٹ دماغ میں سنی جا رہی ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، تمہیں دولت چاہیے؟ میرے پاس بہت دولت ہے، لوگی؟ میری مفلسی، بدحالی، ترستی ہوئی زندگی نے مجھے مجبور کر دیا۔ زبان کی جگہ سر نے اس بات میں اشارہ دے دیا۔ ہاں، میں جواب دیتے ہی کٹورا غائب ہو گیا۔ پورا منظر بدل گیا۔
ताक भी नजरों से ओझल हो गया। शायद वहमा था, नजरों का धोखा था, नींद का करिश्मा था। यही कुछ सोचती हुई मैं मुड़ गई, कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया, सोने की कोशिश करने लगी। नींद की देवी ने थपकी दी तो आंखें बंद होती चली गई और मैं बेखबर हो गई। मेरी आंख खुली थी उस आवाज से जिसे सुनने के लिए कराची आकर तरस गई हूँ। ढाका में सफेदी शहर नमूदार होते ही हर घर से मुर्ग की बांग सुनाई देने लगती थी। बांग तो कराची के मुर्गे भी देते हैं, मगर कभी रात के 2 बजे तो कभी सरे शाम ही। बांग सुनकर जागने की आदत ही खत्म हो गई है। मगर वहां उधर मुर्ग अजान देता, उधर लोग उठ जाते। मैं भी बिस्तर से उठ गई थी। उठते वक्त तकिया अपनी जगह से खिसक गया था। तकिया हटते ही मैं चौंक गई थी। हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। जुड़ाव कंगन, मगर उसकी जोड़ी ना थी। उसमें जुड़े कीमती पत्थर ललचा रहे थे, लुभा रहे थे। वो कंगन ऐसा था जैसा नवाबीन की बेगमात पहनती। मैंने कंगन को दुपट्टे के आंचल में बांधा और मुंह हाथ धोकर बावर्ची खाने में आ गई। नूरुल निहार की माँ नाश्ता बना रही थी। पता नहीं क्यों ये औरत शुरू दिन से मुझे पसंद ना थी। अजीब पुरस्कार औरत थी। बंगला के अलावा कुछ नहीं जानती थी। शोहर मर चुका था। इकलौती बेटी के साथ एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी। तरस खाकर अम्मा ने उसे घर के कामों पर रख लिया था। मसाला पीसना, बर्तन धोना, खाना पकाना उसी के जिम्मे था। मगर वो कभी झाड़ू नहीं देती थी। कहती थी मैं सब कुछ कर लूंगी मगर झाड़ू नहीं दूंगी। उसकी रंगत ऐसी थी जैसे अंधेरी रात में किसी ने काला कपड़ा फैला दिया हो। चेहरे पर रौनक नाम को ना थी। फिर सामने के 4 दांत भी इतने बड़े बड़े थे कि होंठों से बाहर निकल आए थे। उसे देखते ही मेरे दिल में नफरत उबलने लगी। ख्वामखा मैं उससे उलझती थी। आज भी जब मैं बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी हंसी मुझे जहर लगी। उस वक्त भी मुझे यूं लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। बस मेरा पारा चढ़ गया। मैंने मोड़ी की कनस्तर की तरफ इशारा करके कहा, ये नरम नहीं होगा, इस तरह रखते हैं। वो उर्दू बहुत कम समझती थी, फिर भी मैं उसे जलाने के लिए हमेशा उर्दू बोलती। वो जल्दी से उठी, एक प्याले में मुरमुरे निकाले और उसमें सरसों का तेल, नमक और मिर्च डालकर मेरे लिए ले आई। मैंने बेदिली से प्याला लिया और बाहर आ गई। मोड़ी से पेट भरकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। जहन में इस वक्त भी एक ही सवाल था कि वो कंगन कहाँ से आया। काफी देर गौर करने के बाद भी जब कोई सिरा ना मिला तो मैंने सर झटक कर इस ख्याल से पीछा छुड़ा लिया और जहन को खाली कर लिया। तभी मेरी नजर छत से लटकते छींकने पर पड़ी। इस वक्त घर की छत में छींकना लटकाना आम सी बात थी। छींकने पर दूध या ऐसे खानों की पतीली रखी जाती थी जिसे बिल्ली से बचाना मकसूद होता था। खाली छींके में दूसरी चीजें भी रख दी जाती थी। मैंने कल छींके पर कशीदाकारी का फ्रेम रख दिया था। इन दिनों लड़कियों का एक ही शौक हुआ करता था, तकिए के गुलाफ, मेजपोश, चादर, दुपट्टे वगैरह पर फूल पत्तियां काटना, नए नए शेर काटना। शेर भी ऐसे कि आज उन्हें याद करके हंसी आती है। पढ़ के कलमा सर को रखे नाज से, आएगी नींद आंखों में एक नए अंदाज से। मैं भी इस किस्म के शेर काटती और खुश होती थी। अभी मैंने मेज पोश पर 2-3 उल्टे बखिए लगाए थे कि बुरी तरह चौंक पड़ी और खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। बाहर से किसी की तेज चीख हवा के दोष पर सवार होकर आई थी। मैं बुरी तरह सहम गई थी। अम्मी अबू बाहर की तरफ दौड़े थे। बाहर जोर जोर से बातें हो रही थी। जब कोई पलट कर ना आया तो मैं अपनी जगह से उठी और बाहर निकल आई। दीगर घरों की तरह हमारे घर के सामने भी कटहल के पेड़ थे, काफी बड़े बड़े और घने पेड़। बंगाल की रवायत है कि घराने की शराफत का अंदाजा उसके घर के तालाब और आम कटहल के पेड़ों से लगाया जाता है। यहाँ तालाब बनाना मुमकिन ना था क्योंकि जमीन ना काफी थी। फिर ये इलाका मुहाजिरों का था और मुहाजिर तालाब की जगह कुआं बनाना ज्यादा पसंद करते थे। हाँ, फूलों के लिए आम, कटहल, लीची के दरख्त जरूर लगा देते थे। पहले जिनके पास ये हवेली थी काफी शौकीन थे क्योंकि हवेली के चारों तरफ आम, कटहल और जामन के पेड़ लगे हुए थे। तालाब भी था मगर इस पर एक दूसरी फैमिली ने कब्जा कर रखा था। हम हवेली पाकर ही खुश थे। मैं हवेली से बाहर आई तो दर्दनाक मंजर नजर आया। मेरी छोटी बहन जो सारा दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर खेलती रहती थी, आज वो पेड़ पर चढ़ गई थी। चढ़ने को तो चढ़ गई थी मगर उतरना भूल गई
اور اوپر سے پھسل کر ایسا نیچے گری تھی کہ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس بری طرح زخمی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان دنوں ڈھاکہ شہر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ صرف ایک اسپتال تھا، میڈ فورڈ اسپتال، وہ بھی شہر کے مرکزی حصے میں۔ وہاں تک جانے کے لیے سواری کی ضرورت تھی اور سواری کے لیے پیسوں کی، پھر دوا وغیرہ کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ شاید ابو کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ سر پکڑے ایک جانب بیٹھے تھے اور ان کے سامنے زخموں سے چور کراہتی ہوئی چھوٹی رقیہ پڑی تھی۔ پڑوس کے احمد صاحب نے ابو کو ٹوکا، مولوی صاحب دیر مت کیجیے، اسے فوراً اسپتال لے چلیے، میں بیبی ٹیکسی لے آتا ہوں۔ مگر میرے تو پیسے ہی نہیں ہیں، ابو نے مایوسی سے جواب دیا۔ یہ لیجیے 20 روپے رکھ لیجیے۔ انہوں نے 5 کے 4 نوٹ بڑھا دیے۔ اس دور میں 20 روپے اچھی خاصی رقم سمجھی جاتی تھی۔ ابا نے روپے لے لیے۔ احمد صاحب بیبی ٹیکسی لانے چلے گئے۔ میں نے جلدی سے آنچل میں بندھا کنگن کھولا اور ابو کی طرف بڑھا کر کہا، اسے بیچ دیجیے گا۔ مگر یہ تمہیں ملا کہاں؟ ابو نے پوچھا۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے ملا ہے۔ 2 چھتی پر پڑا تھا مگر ایک ہی ملا ہے، ایسے بھی میں یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ ایک ہی بہت قیمتی ہے۔ ہندو زیورات خوب پسند کرتے ہیں، لگتا ہے گھر والے جاتے وقت بھول گئے ہوں گے، کہہ کر انہوں نے کنگن لے لیا۔ ابو نے کنگن کو اسلام پور کے صرافہ بازار میں پورے 2000 روپے میں فروخت کیا۔ یہ 2000 آج کے 2 لاکھ جتنے سمجھ لیں۔ اتنی بڑی رقم ہاتھ میں تھی، انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر رقیہ بچ نہ سکی۔ وہ 1 ہفتے تک زندگی اور موت کے درمیان جھولتی رہی، بازار سے خریدا ہوا خون نسوں کے ذریعے پیتی رہی، بہت بڑی مقدار میں خون چڑھانے کے باوجود مر گئی۔ جب اس کی لاش گھر آئی تو پتہ نہیں کیوں میرا ضمیر باغی ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں ہی اس معصوم بچی کی قاتل ہوں، میں نے ہی اسے قتل کیا ہے، لیکن صحیح توجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا خیال کیوں آ رہا ہے۔ بس یہ احساس تھا جو لگاتار ہچکولے لگا رہا تھا۔ ہر انسان کے اندر 2 متضاد قوتیں ہوتی ہیں، ایک اچھائی کی تو دوسری برائی کی۔ دونوں قوتیں الگ الگ انداز میں ہوشیار کرتی ہیں۔ اچھائی کی قوت برائی سے روکنے کے لیے احساس کو بیدار کرتی ہے تو برائی کی قوت برائی پر راغب کرتی ہے۔ شاید یہ برائی کی قوت تھی جو مجھے لگاتار ہوشیار کر رہی تھی۔ میں گمسم بیٹھی تھی کہ یاسین صاحب کی بیوی نے چونکا دیا۔ لے بیٹی تو بھی کچھ کھا لے۔ رسم کے مطابق وہ کھانا لے کر آئی تھی، کالا کھانا۔ میں نے 2-4 لقمے زہر مار کیے اور رکابی کو سامنے سے کھسکا لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا رہتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہر زخم مندمل ہوتا رہتا ہے۔ 1 ہفتے میں بہن کی موت کا غم بھی کم ہو گیا۔ ابو بھی اس غم سے ابھر آئے تھے۔ اس روز میں نماز کی تیاری کر رہی تھی کہ ابو نے کہا، بیٹی میرے لیے بھی دعا کر لینا۔ ابو آپ تو خود عالم ہیں، کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ساری رات دعا و درود کا ورد کرتے ہیں، پھر ایسی بات بیٹی یقین کرو گی؟ اب میرا عبادت میں بالکل دل نہیں لگتا۔ دعائیں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے صرف زبان ہل رہی ہو، قلب پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے روک رہا ہے، پڑھنے سے منع کر رہا ہے۔ آپ نے رقیہ کا غم خود پر طاری کر لیا ہے، موت برحق ہے، اس غم کو بھلانے کی کوشش کریں۔ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اور چکر ہے۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے ذرا سا غرور کیا تو ان سے خدا نے قوت چھین لی، سزا کا مستحق کر دیا تھا۔ میں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے، اسی کی یہ سزا ہے، ورنہ مجھ جیسا بندہ عبادت سے جی چرائے۔ میں نے اپنی ابو کی ڈھارس بندھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب میں ان سے کیا کہتی کہ یہی میرا حال ہے، میرے لیے بھی نماز پڑھنا دھوبر ہو گیا ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو فاسد خیالات آنے لگتے ہیں، بار بار غلطی کر بیٹھتی ہوں، کبھی قرات بھول جاتی ہوں تو کبھی رکوع سجود۔ اس رات کی بات ہے کہ میں بستر پر لیٹی انہی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ ایسا لگا جیسے ایک سایہ میرے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ سایہ رکا، آنگن کی طرف نظر ڈالی تو برابر والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس دن میں نے کٹورا اور کٹورے میں سانپ دیکھا تھا۔ اس کمرے میں پہنچ کر میں نے اس دیوار کو دیکھا جس میں طاق تھا، مگر اس وقت وہ دیوار سپاٹ تھی۔
بالکل ایسے جیسے وہاں کبھی تاک بنا ہی نہ ہو۔ میں نے ادھر سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اس سائے کی طرف دیکھا جس کے اشارے پر میں اس کمرے میں آئی تھی، لیکن اب وہ سایہ بھی غائب تھا۔ کہیں یہ سب میرا واہمہ تو نہیں؟ یہ سوچ کر میں مڑی۔ میرا رخ دروازے کی طرف تھا۔ مڑتے ہوئے میری اچٹتی ہوئی نظر اسی دیوار پر پڑی اور میں چونک اٹھی۔ دیوار میں تاک اور تاک میں کٹورا نظر آ رہا تھا، کٹورا بھی ایسا کہ اس پر نظر نہ ٹھہرے۔ مراد آباد نقاشی والا کٹورا۔ میں اس کٹورے کی طرف بڑھتی چلی گئی، کچھ نزدیک پہنچی تو کٹورے میں پڑا سانپ بھی نظر آ گیا۔ اس دن جب میں نے اس سانپ کو دیکھا تھا تو وہ بالکل ایسے پڑا تھا جیسے مرا ہوا ہو، صرف اس کی آنکھوں میں جان تھی، مگر آج اس کا آدھا دھڑ زندہ لگ رہا تھا، اس میں جان آ گئی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس آنکھوں سے نکلتی شعائیں میرے دماغ میں اندر تک گھستی جا رہی ہیں، نہ صرف گھس رہی ہیں بلکہ رینگ رہی ہیں۔ دماغ سرسراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے دماغ میں سرگوشی سنائی دی ہو۔ اور دولت چاہیے؟ نہیں۔ پتہ نہیں میں کس جھونک میں یہ کہے گی۔ نہیں، تمہیں لینی ہوگی۔ تمہیں دولت چاہیے اور مجھے جان۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ایک کنگن لیا تو میری بہن مر گئی، میں اور کچھ نہیں لوں گی۔ تیری بہن مری اور مجھے جان ملی، مردہ جسم میں جان پڑ گئی، مجھے ابھی اور جان چاہیے۔ باقی دھڑ ابھی بھی بے جان ہے۔ تیرے باپ نے مجھے جگایا ہے، اب مجھے چلانا تیرا کام ہے۔ بول، اب تجھے اور کتنی دولت چاہیے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں انکار کرتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی، مگر یہ کیا؟ کمرے کا پارٹو پارٹ کھلا دروازہ غائب تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید مجھ سے اندازے کی غلطی ہو گئی ہے، مگر نہیں، واقعی وہاں دروازہ نہیں تھا۔ چاروں جانب سپاٹ دیواریں تھیں۔ میں کسی ایسے چوہے دان میں پھنس گئی جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تبھی وہی سرگوشی پھر سنائی دی۔ جوڑی کا کنگن نہیں لوگی؟ یہ تو تمہیں لینا ہی ہوگا۔ شاید میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا تھا کہ معاف دماغ میں ایک اسم آیا اور میں زور زور سے یا حافظ کا ورد کرنے لگی۔ شاید یہ اس مبارک کا کمال تھا کہ میری نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ مجھے دروازہ نظر آنے لگا۔ میں دوڑتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر وہی اندھیرا تھا، سناٹا تھا، ہواؤں کی سائیں سائیں تھی اور گھر کے پچھواڑے سے آتی ہوئی سامبھر ندی کی چھپاک چھپاک تھی۔ کنارے سے ٹکراتی موجوں کی آواز تھی۔ میں اس طرح ہانپ رہی تھی جیسے میلوں کا سفر دوڑتے ہوئے طے کر کے آئی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں بھی اندھیرے کا راج تھا۔ اب اپنے کمرے کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ تھی کیونکہ برابر والا کمرہ ابو کا تھا۔ امی بھی اسی کمرے میں سوتی تھی، مگر میں بھی اپنے کمرے میں اکیلی نہ تھی۔ میرے ساتھ میری بہنیں سوتی تھی۔ رقیہ زندہ تھی تو وہ بھی اسی کمرے میں سوتی تھی، مگر اب صرف سلونی رہ گئی تھی، وہی میرے ساتھ سوتی تھی۔ میں اس کے برابر جا کر لیٹ گئی۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ بنگلہ میڈیم تھا۔ اردو میڈیم اسکول کافی دور تھا، وہاں جانا میرے لیے دشوار تھا، اس لیے ابو نے مجھے اسی اسکول میں داخل کر دیا جو نسبتاً نزدیک تھا۔ بعد میں 2 نمبر سیکشن میں اردو اسکول میں بھی کھل گیا، نیشنل ہائی اسکول کے نام سے، مگر میں نے وہاں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ مجھے نئے سرے سے پڑھنا پڑتا، پورا کورس بدل جاتا، بنگلہ کی جگہ اردو کی کتابیں پڑھنی پڑتی۔ اردو میڈیم میں ڈھاکہ کا بورڈ کی صرف انگلش چلتی تھی، باقی کتابیں لاہور بورڈ کی ہوتی۔ پھر یہاں کی تمام لڑکیاں جانی پہچانی تھیں، کئی بنگالی لڑکیاں پکی سہیلیاں بن چکی تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سندھیا تھی، وہ ہندو تھی مگر میری سب سے عزیز سہیلی تھی، مجھ سے اپنی ہر بات کہہ دیتی تھی۔ ہم لوگ ٹفن ٹائم میں 1 گھنٹے پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاتے اور وہ مجھے اپنی ایک ایک بات بتاتی چلی جاتی۔ اس روز بھی ہم لنچ باکس لے کر اسی پیڑ کے سائے میں آ گئے تھے۔ باتوں کے دوران اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کے ہاں ایک عزیز میمن سنگھ سے آیا ہوا تھا، عمر یہی کوئی 17-18 سال ہوگی۔ اس کا نام کارتک تھا۔ وہ اس کے ہاں تقریباً 1 سال سے رہ رہا تھا۔ دراصل وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے آیا تھا۔ اس نے جگناتھ کالج میں داخلہ لے رکھا تھا۔ وہ اس کا پھپھی زاد تھا۔ ہندوؤں میں رشتہ داروں میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس سے دور دور رہتی تھی۔ ادھر کچھ دن سے کارتک کے رویے میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ رات کے 12-1 بجے گھر سے نکل جاتا تھا۔ ایک دن اس نے چھت پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔
उसने देखा था कि कोई लड़की उससे मिलने आई थी। वो लड़की कौन है ये जानने के लिए उसने कार्तिक को खरीदने की कोशिश की थी, और तब कार्तिक ने उसे अपने हमराज बना लिया था। उसने बताया कि वो कोई हिंदू लड़की है जो सिर्फ रात के अंधेरे में उससे मिलने आती है। देखने में इंतहाई दर्जे की खूबसूरत है। संध्या हैरान थी कि इस इलाके में जितने भी घराने हिंदुओं के थे वो इन सबको पहचानती थी। उनमें से एक भी घराने में खूबसूरत लड़की नहीं थी। तमाम घराने रंगत के एतबार से काले थे और इनमें एक भी जवान लड़की नहीं थी। फिर वो लड़की कौन है? ये बात एक रात से कम ना थी। मैं खुद भी चकरा गई थी। मैं भी इस बात पर गौर कर रही थी। वाकई ये हैरत की बात है। इस इलाके में जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, इनमें से एक भी खूबसूरत कहलाने के लायक नहीं। सब की सब काली कलौटी, टेढ़े नाको नक्कूश वाली है। पता करो ऐसी झूठी मक्कार लड़की कौन है। वो क्यों हिंदू बनकर एक परदेसी को सता रही है। आज मैं कार्तिक भैया से एक बात कहूंगी। क्या ये कि वो कोई मुसलमान लड़की है? ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फिर क्या कहोगी? ये कि उसका इम्तिहान लेकर देखें? ये भी वो कर चुके हैं। उन्होंने इस लड़की से पूछा था कि बताओ पार्वती, शिव और गणेश में क्या रिश्ता है, तो उसने पूरी तारीख बता दी थी। वो बातें बताई जिनका इल्म एक आम मुसलमान को हो ही नहीं सकता। सिर्फ वही जानते हैं जिन्हें हिंदू मिथोलॉजी से दिलचस्पी है। उसने ऐसी कौन सी गहरी बात कही थी? उसने कहा कैलाश पर्वत, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ने प्रार्थना की कि मुझे औलाद चाहिए। बस भगवान ने उसे एक बेटी दे दी। उसका नाम पार्वती यानी पर्वत की बेटी रखा था। उसकी लाश पर्वत पर एक तपस्वी आबिद रहता था। उसका नाम शिव था। पार्वती की शादी उससे करा दी गई। काफी दिन गुजर के औलाद ना हुई। एक दिन वो नहाने जा रही थी। उसके दिल में ये डर समाया कि कहीं कोई आ ना जाए। उसने दरवाजे पर एक पुतला बनाकर रख दिया था कि वो किसी को अंदर ना आने दे। इत्तेफाक से शिव शंकर आ गए। उसे भी पुतले ने रोक दिया। शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुतले की गर्दन उड़ा दी। पार्वती चीख सुनकर बाहर आई तो उसने पुतले की गर्दन कटी देखी। बस उसने रोना शुरू कर दिया कि उसे फिर से जिंदा कर दो। शिव ने छोटे बच्चे की तलाश शुरू कर दी। नजदीक के जंगल में उन्हें हाथी का बच्चा नजर आ गया। उन्होंने उसकी गर्दन काटी और पुतले पर लगा दी। इस पुतले का नाम गणेश है। संध्या ने पूरी कहानी सुनाकर कहा, अब बताओ इतनी गहरी बात कोई मुसलमान लड़की कैसे बता सकती? सबसे अहम बात यह है कि दोनों की मुलाकात काली मंदिर की सीढ़ियों पर होती है। लड़की वहां पूजा करने आती है। कोई खास जॉब कर रही है, इसीलिए रात में आती है। कोई मुसलमान लड़की कभी पूजा कर ही नहीं सकती, जबकि वो लड़की काली आराधना, शिव स्तोति और गायत्री मंत्र जुबानी पढ़ती है। वाकई ये तो हैरत की बात है। इस इलाके में ऐसी कौन लड़की है जिसे इतने बड़े बड़े श्लोक याद है? मैंने तुम्हारे ही पास शिव स्तोति देखा था। वो तो काफी बड़ा मंत्र है। हाँ, इतने दिनों में पढ़ रही हूँ मगर मुझे भी जुबानी याद नहीं। संध्या ने बताया। चलो घंटी बज गई, क्लास लगने वाली है, फिर कभी इस मसले पर गौर करेंगे, कहकर मैं उठ खड़ी हुई। रात के 12 बज रहे थे लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात हो जाने पर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। आम हालात में 10 बजते बजते मैं सो जाती थी। शायद ये गुज़िश्ता रात का असर था। कल रात मैंने कटोरे में जिस सांप को देखा था, बार बार उसी की छवि आंखों में आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो। रह रहकर मेरी आंखें इस खाली कमरे की तरफ उठ जाती थी। पता नहीं हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे वो इस कमरे को किस तरह इस्तेमाल करते थे। इस कमरे में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से इस कमरे की दीवार में ताक बन जाता है और इस ताक में कटोरा और कटोरे में सांप नजर आ जाता है। वो सांप किस किस्म का है? किसने उसे वहां रखा है? मैं यही कुछ सोच रही थी कि मेरी आंखें एक जगह टिक गई। बाहर बरामदे में वही साया नजर आ रहा था। वो मुझे इशारे से करीब बुला रहा था। पता नहीं इस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा कौन सा जादू चल गया कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई थी और मैं किसी मामूल की तरह बिस्तर से उठकर बरामदे में आ गई। मैं खुद पे काबू खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मुझे कोई और चला रहा है। कोई मुझे खींचे लिए जा रहा है। मैं शराबियों की तरह डगमगाती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ती चली गई।
इस कमरे में आज खूब अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं लालटेन लेकर नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। मैंने रोशनी के मखरज की तरफ देखा। ये रोशनी उधर से आ रही थी जिधर की दीवारों में ताक बना हुआ था। मेरे कदम उधर ही उठने लगे। वही मंजर फिर से नजरों के सामने आ गया। वही कटोरा था और उसमें पड़ा सांप था। सांप की घूरती हुई चमकती आंखें थी। आज भी मेरे दिमाग में सरगोशी हुई कि तुम्हें रुपया चाहिए, ले जाओ, मेरे पास बहुत रुपया है। तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे जिंदगी। मैं मर रहा हूँ। 100 साल से मेरा जिस्म पत्थर का बना हुआ है। इसे जान चाहिए। जान लेकर जान आती है। तुम जान दो, रुपया ले जाओ। मैंने घबरा कर कहा, मैं अब और किसी की जान नहीं दे सकती। कोई नहीं मरेगा, तुम मर जाओ। लड़की, अकल से काम लो वरना पछताओगी। मैं टेढ़ी खीर हूँ, अब तो गले में अटक ही गया हूँ। जल्दी भोग दो वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अगर तुम्हारी बात सही है कि मैंने किसी को कुर्बान किया है, तो मैं तुम्हारी मोहसिन हुई हूँ। कोई मोहसिन को कभी मारता है? मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके मुझे कुर्बानी दो। मुझे खून चाहिए, ताज़ा खून। मेरी प्यास जाग रही है। मैं कोशिश करूंगी। जाओ, परसों पूर्णमासी की रात है। ये रात बहुत अहम होती है। आसमान पर पूरा चांद होता है और जमीन पर बरसती हुई इसकी चांदनी कायनात के पूरे राज खोलती रहती है। ये समझ लो कि ये रात महीने में एक ही बार आती है। परसों की रात कई मायनों में अहम है। वो इसलिए कि इस रात करक रेखा करवट लेगी और ऐसा 5 साल में एक बार होता है। जाओ, मेरे लिए खून का इंतजाम करो, गरम गरम ताजा हूँ। मैं दौड़ते हुए बाहर भागी। कब बरामदे को पार किया, कब मैं कमरे में आई, कुछ खबर नहीं। बिस्तर पर आकर ऐसे गिरी जैसे मीलों का सफर तय करके आई हूँ। काफी देर तक मैं लेटे लेटे सांस लेती रही, फिर सोने के लिए करवट बदल ली। पता नहीं कब मेरी आंख में निंदिया देवी ने पैर फैला लिए। कब मैं नींद की वादी में उतर गई, कब मैं दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई, कुछ भी याद नहीं। वो एक घना पेड़ था। आसमान पर चमकते चांद की किरणें सीधी आकर उस पर गिर रही थी। शायद इसीलिए उसका साया काफी फैला हुआ था। बरगद का वो पेड़ हिंदुओं के लिए मुतबर्रिक था। दूर दूर से हिंदू औरतें आती थी। इस पेड़ के नीचे बैठकर पता नहीं क्या क्या बताती थी। मंत्र जापने के बाद लोटे में लाए पानी को इस पेड़ की जड़ में डालती थी। फिर कच्चे सोत के धागे का एक सिरा पेड़ में बांधकर दूसरा सिरा पकड़ लेती। फिर इसके गिर्द गोल गोल घूमती थी। मगर ये सब कुछ शाम के वक्त होता था। इस वक्त वहां कोई न था। हर तरफ हू का आलम था। ऐसा पुरस्कार माहौल में मैं अकेली बैठी थी। इसी पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर तभी मुझे दूर से आता हुआ एक नौजवान नजर आया। वो नौजवान निहायत होशियारी से इतराफ का जायजा लेता हुआ बढ़ता चला आ रहा था। उसके हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी। दूर ही से उसे देखकर कहा जा सकता था कि वो रसगुल्ला लिए चला आ रहा है, क्योंकि मिठाइयों में ये वाहिद मिठाई है जो हांडी में आती है। वो नौजवान करीब आ गया। उसने करीब आकर वो हांडी मेरे हाथ में दे दी। हांडी में रसगुल्ला था। उसे देखकर मैंने कहा, क्या बात है, ये किस खुशी में लाए हो? मेरे घर में सत्यनारायण व्रत कथा थी। तुम तो आई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला ले आया। मैंने कहा, है ना, मैं तुम्हें सिर्फ देखने आती हूँ। ना मुझसे ज्यादा बातें किया करो और ना मुझे कभी कुछ खाने पीने के लिए कहो। कहकर मैं उसके शाने पर सर रखकर आसमान पर बिखरे तारों को देखने लगी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से इस तरह उसके शाने पर सर टिकाकर बैठती आ रही हूँ। मैं इस तरह से बैठने की आदी हूँ। पता नहीं इस वक्त मेरी हिम्मत को क्या हुआ था। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। सोम सलात की पाबंद हूँ। गैर मर्द की तरफ देखना भी गुनाह समझती हूँ। फिर ऐसा क्यों, जबकि इस वक्त मेरे हर अंदाज से प्यार झलक रहा था, जैसे मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मैं भी प्यार प्यार भरे लहजे में कह रहा था, तुम्हारी पूरी सलाहियत अपनी जगह, मगर मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी हर बात पर सर तस्लीम हम है। तुमने कहा कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश ना करना। मैंने आज तक तुम्हारे घूंघट को हटाने की कोशिश नहीं की।
تمہاری آواز مجھے بہت پسند ہے، پھر بھی میں تمہارے حکم پر تمہیں کم سے کم بولنے کو کہتا ہوں۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنے دل کا درد بتائے جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دوں، اپنا چہرہ اسے دکھا دوں، مگر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ میں چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکی۔ آج میرے دل کی مراد پوری کر دو موہنی، نوجوان نے التجائی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی امید سمٹ آئی تھی۔ وہ کسی بھکاری کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ ادھر دیکھو، وہ چاند طلوع ہو رہا ہے۔ جب یہ چاند اوپر اور اوپر چڑھے گا تو پورا گگن، پوری دھرتی، پورا علاقہ کرنوں سے نہا جائے گا۔ ہر سو اجالے کی ضیاء پوشی ہوگی، سب کچھ حسین نظر آنے لگے گا۔ میں اپنی دنیا کو بھی حسن کی ضیاء سے منور کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اپنا چہرہ دکھا دو۔ یہ کوئی انوکھی فرمائش نہیں تھی، نہ کوئی جرم تھا۔ یہ فرمائش تو ہر محبوب کرتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کی التجا کو رد کر دیا۔ نوجوان امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے خاموش دے کر بولا، اچھا مت دکھاؤ اپنی موہنی صورت، مگر آواز تو سناتی رہو۔ تمہاری آواز میں ڈھلتی شام کا سا روپ ہے۔ تم بولتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کچنار کی کلیاں ہواؤں کی تال پر رقص کر اٹھتی ہوں۔ میں سمجھ گئی وہ کلائی تک پہنچنے کے لیے انگلی پکڑ رہا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک فرمائش کی قطار لگے گی، اس لیے میں گویا پاگل ہو اٹھی، اسے زور کا دھکا دیا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر دوڑتی ہوئی گاؤں میں داخل ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایک نوجوان نے زبردستی میری زندگی میں آنا چاہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے۔ یاد کیوں نہ ہوگا، صرف 3 مہینے پہلے کی ہی بات ہے۔ اس روز میں اسکول جا رہی تھی۔ میرا اسکول گھر سے فاصلے پر تھا، اس لیے میں اکیلی نہیں جاتی تھی، پڑوس کی روشن آرا کو ساتھ لے لیتی تھی۔ وہ بھی میری ہی کلاس میں پڑھتی تھی اور میرے انتظار میں گلی کے باہر سڑک پر کھڑی میرا انتظار کرتی تھی۔ میں جیسے اپنے گھر سے نکلتی اور چلتے چلتے داہنی جانب کی دکان پر نظر ڈالی، غصہ جاگ اٹھا۔ آج پھر وہی لڑکا کھڑا تھا۔ وہ ہر روز اسی جگہ کھڑا ہوتا تھا، آج بھی کھڑا تھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ سڑک پر پہنچی تو روشن آرا کھڑی تھی۔ اس نے میرا جائزہ لے کر کہا، کیا بات ہے، تو کچھ فکر مند نظر آ رہی ہے۔ فکر مند نہیں، پریشان، میں نے تصحیح کی۔ کس بات کی پریشانی؟ ایک لڑکا ہر روز میرا پیچھا کرتا ہے۔ تو ہے ہی اتنی پیاری، اس بیچارے کا کیا قصور؟ روشن آرا نے اس بات کا مذاق میں ٹالنا چاہا۔ تو اسے مذاق سمجھ رہی ہے اور میری جان لے رہی ہے۔ اگر میرے ابا نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ عمر ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ… روشن آرا نے میری بات کو بہت ہلکے لیا۔ خیر، اب میں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تو ناراض ہو گئی؟ اچھا بابا بول، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایسا کر، تو مجھے کل اس لڑکے کو دکھا دینا، پھر میں اپنے بھائی سے کہہ کر اس کی اچھی خاصی مرمت کرا دوں گی۔ ٹھیک ہے، کل تو میرے گھر آ جانا، ہم دونوں ایک ساتھ نکلیں گے۔ کیا وہ لڑکا چھٹی کے وقت بھی اسکول کے باہر نظر آتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی۔ اگر آج نظر آئے تو بتانا۔ وہ دیکھ، وہ رہا، پیلی شرٹ والا۔ میں نے اشارے سے دور کھڑے اس لڑکے کو دکھایا۔ روشن آرا نے ادھر دیکھا اور اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کیا ہوا، تیرا رنگ کیوں پڑ گیا؟ کچھ نہیں، تو فکر نہ کر، اب یہ لڑکا تیرے پیچھے نہیں آئے گا۔ کہہ کر اس نے قدم تیز کر لیے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے اسکول کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں روشن آرا نے کس طرح اس لڑکے کو دھمکی دی کہ اس دن کے بعد وہ پھر نظر نہ آیا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اس لڑکے سے جان چھوٹی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا کہ 1964 کے فسادات شروع ہو گئے۔ بہار کے جمشید پور سے شروع ہونے والے فساد مغربی بنگال میں پھیلا، پھر مشرقی پاکستان تک پہنچ گیا۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں کے گھر جل رہے تھے تو یہاں ہندوؤں کے گھر جلنا شروع ہو گئے۔ گو کہ مغربی بنگال جیسی شدت نہیں تھی، مگر فساد تو ہر حال میں فساد ہوتا ہے۔ یہاں بھی گھر لٹنے لگے تھے۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی آبادی سکھاری بازار خالی ہونے لگا تھا۔ ہندو بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے بھی وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے گھر پر بھی حملہ ہو گیا۔ بابا کو ذرا بھی امید نہ تھی کہ کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ سبھی کو علم تھا کہ بابا جھاڑ پھونک بھی جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کون نہیں ڈرتا۔ پھر بھی حملہ ہوا اور بابا کو گھر سے باہر کھینچ کر قتل کر دیا گیا۔ گھر میں آگ بھی لگا دی گئی۔
اماں اور بہنیں کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہر میں کشیدگی پھیلنے سے پہلے مجھے روشن آرا کی ماں فریدہ موسی اپنے ساتھ لے کر زنجیرہ چلی گئی تھی۔ ڈھاکہ اور زنجیرہ کے درمیان صرف بوڑھی گنگا کا تیز دھارا ہے، مگر یہاں کی بھڑکتی ہوئی آگ وہاں تک پہنچ نہیں پائی۔ زنجیرہ میں امن و امان رہا، جبکہ وہاں اچھی خاصی تعداد میں ہندوؤں کے گھر تھے اور وہ سب کے سب پیسے والے تھے۔ تقریباً ہر گھر میں بندوق تھی۔ اس دور میں بندوق کو سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا تھا، اس لیے گاؤں والوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ فریدہ موسی نے وہاں سب کو یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں اور ایک عامل کی بیٹی ہوں، اس لیے سب نے مجھے عزت و احترام سے رکھا۔ ایک ہفتے بعد ڈھاکہ سے خبر پہنچی کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، میں بے سہارا ہو چکی تھی۔ کہاں جاؤں، کس کا سہارا لوں، اس بارے میں سوچ سوچ کر ذہن پھٹ رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے زنجیرہ میں گزار کر فریدہ موسی ڈھاکہ آ گئی۔ ان کا گھر بھی لٹ چکا تھا۔ رفائی ادارے لٹے ہوئے لوگوں کی امداد کر رہے تھے۔ جلے ہوئے مکانات دوبارہ تعمیر ہو رہے تھے۔ فریدہ موسی نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ میرا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے غم کا احساس انہیں ابھی نہ تھا اور وہ بھرپور انداز میں میری دلجوئی کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا میرے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا تھا۔ اس نے امدادی رقم سے مکان تعمیر کرا دیا۔ دوبارہ اسی گھر کے باہر بورڈ لگ گیا کہ یہاں کالے علم کی کاٹ کی جاتی ہے۔ مجھے ہوش کہاں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہی بابا کے جگہ پہ بیٹھنے لگا ہے اور خود کو ان کا شاگرد کہتا ہے۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عام حالات میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے سہارا دینے کے لیے شادی کر دینا چاہیے تھا، مگر ابھی تک ایسی بات کسی نے نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ صرف بابا کی گدی کے لیے میرا سہارا لینا چاہتے تھے، جو انہیں مل گیا۔ اب انہیں پیسوں سے مطلب ہے اور پیسے آنے کے راستے کھل چکے ہیں۔ بابا کے تمام گاہک اب جلیل سے عمل کرانے لگے تھے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی تھی اور میں نے موسی سے کہہ دیا کہ جلیل سے کہہ دے وہ میرے بابا کی گدی پر نہ بیٹھے، میں خود بیٹھوں گی۔ مجھے روشن آرا کا خیال آ گیا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ روشن آرا گھر میں ہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور اس نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے، اکیلی کیسے رہوں گی؟ اللہ جیسے رکھے گا، میں نے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوگی؟ بولو، تم سے ناراضگی کیسی؟ حالات یوں ہی کشیدہ ہیں، مگر بولے بغیر چارہ نہیں۔ تمہیں یاد ہے نا وہ لڑکا جو تمہارے اسکول کے راستے میں کھڑا رہتا تھا؟ ہاں یاد ہے۔ پھر تو یہ کہ تم اسے اپنا لو، اور واقعی وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں اسے کیسے اپنا لوں؟ میں مہاجر ہوں اور وہ بنگالی، پھر ہم دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہنشاہ اکبر کی بیوی جودھا بائی ہندو تھی۔ جب ہندو مسلمان ایک ہو سکتے ہیں تو پھر بنگالی بہاری کیوں نہیں؟ اسلام میں صرف تقویٰ کو بڑے لوگوں کی بڑی بات، ہم غریب لوگ طبقات کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر اسے اپنا نہیں سکتی تو کوئی بات نہیں، اسے سہارا دینے کی اجازت دے دو۔ مستقبل کا حال تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن تم اس کی اتنی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ میرا سب سے بڑا بھائی ہے، سگا بھائی۔ اچھا، تو اسی لیے اس دن اسے دیکھتے ہی تمہارے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی؟ ہاں، یہی بات ہے۔ وہ تمہیں دل و جان سے چاہتے ہیں۔ میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم سے شادی نہیں ہوئی تو وہ زندگی بھر کنوارے رہیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ میں کسی نہ کسی بندے کا سہارا لوں، کسی ایسے بندے کا جو واقعی میرے لیے مخلص ہو۔ وہ لڑکا جی جان سے میری مدد کرتا۔ یہی سوچ کر میں نے کہا، اس سے کہنا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گی۔ پھر میں وہاں سے اٹھ آئی۔ اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ میں پیدل ہی لوٹ رہی تھی۔ ابھی میں گلی کے موڑ پر ہی پہنچی تھی کہ میرے قریب آ کر ایک جیپ رکی اور اس سے 2 آدمی اترے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ ان لوگوں نے مجھے چاول کے بورے کی طرح اٹھایا اور جیپ میں بھر لیا۔ میں چیخی چلائی، لیکن جیپ تیز رفتاری سے گنڈیریا کی طرف دوڑنے لگی۔ گنڈیریا کا پل پار کرتے ہی پوستا کا علاقہ شروع ہو جاتا۔ یہ سیدھا راستہ نارائن گنج تک جاتا تھا۔ وہ لوگ مجھے اسی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک نے میرا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے نے سیٹ کے نیچے دھکیل کر پیروں سے دبا رکھا تھا۔ میں کوئی پہلوان تو تھی نہیں، اس لیے تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ سخت اذیت کا سامنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیپ رکی۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم
چاشہرا پہنچ چکے ہیں۔ مجھے بوٹ سے دبائے رکھنے والے نے اپنا جوتا میری پیٹھ پر سے ہٹا لیا۔ خاموشی سے نیچے اترو، شور شرابے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ گھر انتہائی اجاڑ جگہ میں ہے، میرے منہ کو دبانے والے نے کہا۔ میں نے بمشکل خود کو گھسیٹ کر سیٹ کے نیچے سے نکالا، پھر جیپ کے گرے ہوئے پردے سے باہر جھانکا۔ دور تک کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے۔ چلو نیچے اترو، ایک نے دھکا دے کر کہا۔ مجھے اپنی عزت و آبرو سخت خطرے میں نظر آئی، مگر کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا، اس لیے حکم پورا کرنا پڑا۔ نیچے اتری تو سامنے ایک بیڑے بانس کی چٹائی سے بنا گھر نظر آیا۔ وہ لوگ مجھے اس گھر میں لائے اور پھر انہوں نے میرے پیروں میں زنجیر ڈالی، جس کا ایک سرا شہیتر کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ جاتے جاتے بولے تھے، خاموشی سے بیٹھی رہنا، ہم باس کو بلانے جا رہے ہیں، چلاکی دکھانے کی ذرا کوشش نہ کرنا، سمجھی؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ زنجیر کیسے پگھل گئی؟ شنکر کولکوا کیوں مر گیا؟ اس کے ساتھی پتھر کیوں بن گئے؟ یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ اب میں کیا کروں؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے قریب آ کر کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے چوک کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی وہی سرگوشی پھر سے سنائی دی، بھاگ جا۔ پتہ نہیں میں کس جذبے کی اسیر بن گئی تھی کہ باہر کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ باہر آ کر میں نے کالی سڑک پر نظریں دوڑائی۔ دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں پیدل ہی سڑک پر بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور جانے کے بعد بھی مجھے کوئی راہ سمجھائی نہ دی کہ میں شہر تک کیسے پہنچوں۔ اس سڑک پر ٹرک اور بسیں عام تھیں، مگر آج ایک بھی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی وقت بھی شنکر اپنے گرگوں کے ساتھ مجھے ڈھونڈتا ہوا آ سکتا تھا، اسی ڈر سے میں نے رفتار بڑھا دی۔ اب میں کافی آگے آ چکی تھی۔ یہاں سے پوستا کی آبادی نظر آ رہی تھی، پگلا کی فلور مل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک گھنے برگد کے نیچے وہ دکھائی دے گیا۔ وہ اپنی دھن میں مست بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ میں تیز تیز چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ شاید کوئی فقیر تھا۔ اچھی خاصی عمر تھی، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، بالکل جھاڑ جھنکار سے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر بوسیدہ لباس تھا، گالوں اور ہاتھوں پر میل کی موٹی تہ جمی تھی، شاید وہ برسوں سے نہایا نہیں تھا۔ منہ سے رال بہہ رہی تھی، گویا وہ پورا کرہ صورت تھا۔ صرف قریب پہنچنے کے بعد ہی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ بڑے انہماک سے زمین پر آڑ ترچھی لکیریں کھینچنے میں مصروف تھا۔ میری موجودگی کو بھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا اور بے مقصد لکیریں کھینچی جا رہا تھا۔ اس کے قریب چند سکے پڑے ہوئے تھے جو شاید مسافروں نے ترس کھا کر اس کے سامنے ڈال دیے تھے۔ میں نے اپنے آنچل میں بندھے روپے کھولے اور ان میں سے ایک نوٹ نکال کر اس کے سامنے ڈالنا چاہا کہ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی، لیکن نظروں میں ایسی تیزی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے جسم کا ایکس رے کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، بابا اسے رکھ لو۔ کیوں رکھ لوں؟ یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ یہ کاغذ کا معمولی سا ٹکڑا میرے کس کام کا ہے؟ تم اس سے کھانے پینے کا سامان خرید سکتے ہو۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر گونجتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ بے وقوف عورت، بھوک کبھی نہیں مٹتی، جتنا مٹانے کی کوشش کرو گی اتنی ہی بڑھے گی۔ میں ایک عرصے سے فاقہ کر رہا ہوں، تم بھی کوشش کر لو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ صحیح دماغ نہیں ہے، پاگل کا کیا بھروسہ، وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جا، رک جا۔ اس کی آواز میں یک لخت درد بھر آیا۔ اگر تو چلی گئی تو میں بھٹک جاؤں گا۔ نہیں بابا، تم کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ کیوں؟ میرے میں کیا سر خواب کے پر لگے ہیں؟ کہتے ہوئے اس نے نوٹ اٹھا لیا، پھر اسے جھٹکے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولا، لے یہ تیرے لیے ہے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ نوٹ کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑاتا رہا تھا۔ اس کے انداز نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، دے پھاڑ پھاڑ کر ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہے؟ جا اپنا کام کر، راستہ ناپ راستہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس خانے میں فٹ کروں، اسے مجذوب سمجھوں یا بزرگ یا پھر دیوانہ۔
وہ CID افسر بھی ہو سکتا تھا جس نے خود کو دنیا والوں کی نظروں سے بچانے کے لیے بھیس بدل رکھا ہو۔ میں نے کہا تم وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو۔ ہاں، میں انسان نہیں لگڑ بگڑ ہوں۔ شیر کی آمد کا پتہ دیتا ہوں۔ تو بھی سنبھل جا۔ جا تو بھی سنبھل جا۔ جا جا۔ تو تم اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گے؟ اچھا یہی بتا دو میری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اڑ جا۔ جا چلی جا، یہی حل ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو ساری زندگی پچھتائے گی۔ اس کی باتیں عجیب ہی نہیں، عجیب العجائب تھی۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتا چلا گیا۔ اسے دوڑتے دیکھ کر میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ عجیب مضحکہ ہے اس منظر تھا۔ آگے آگے وہ پھٹے حال فقیر جس کے ہاتھ میں سانپ جیسا ٹیڑھا میڑھا عصا اور پیچھے پیچھے میں۔ میری ٹنگائل کی لمبی پاڑ والی ساڑی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ آنچل پرچم کی طرح ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا اور میں دوڑ رہی تھی۔ کیوں دوڑ رہی تھی یہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ رکا، پھر اس نے مجھ سے کہا، بس جا، تیرا کام ہو گیا۔ اتنا کہتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں نے غور کیا تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس وقت میں اپنے محلے میں کھڑی تھی۔ کہاں پوستا اور پگلا کا علاقہ، کہاں میرپور۔ اتنا طویل راستہ کیسے طے ہو گیا یہ سمجھ ہی نہ آیا، لیکن بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ پے در پہ میرے ساتھ ایسے حادثات ہو چکے تھے جنہوں نے سمجھا دیا تھا کہ اس دنیا میں انہونی بھی ہوتی ہے۔ میں انہی باتوں پر غور کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ابھی میں گھر میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ روشن آرا کی آواز آئی، سن۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ سامنے والے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، تو گئی کہاں تھی؟ روشن آرا نے کہا، نیو مارکیٹ تک گئی تھی۔ میں نے جھوٹ سے کام لیا، پھر پوچھا، خیریت؟ میری تلاش کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ تم ایک ریگستان میں کھڑی ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ریت اڑ رہی ہے اور تم ریت میں دھستی جا رہی۔ تمہارے بالوں میں ریت بھر رہی ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، تبھی تمہارے ابا کہیں سے آ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میری بیٹی کو ہوشیار کر دو کہ وہ دلدل میں دھس رہی ہے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے دوڑتی ہوں لیکن تم تک نہیں پہنچ پاتی۔ آدھے راستے میں ریت سے نکل کر ایک سانپ تمہیں جکڑ لیتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرے مرحوم ابا پریشان تھے۔ یکایک حالات نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ واقعی دلدل ہے۔ میں اس دلدل سے کیسے نکلوں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کس سوچ میں ڈوبی ہے؟ کیا اندر نہیں جانا؟ روشن آرا نے کہا تو میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور سیدھے اس کمرے میں آ گئی جس میں میں سوتی تھی۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر روشن آرا نے کہا، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انسان جہاں رہتا ہے وہاں صفائی ضرور رکھتا ہے۔ کمرے کی ہے حالت اس لیے ہے کہ میرا دل اب کسی کام میں نہیں لگتا۔ یہ سب باتیں چھوڑ اور زندگی میں دلچسپی لے۔ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں بھلا دیتے ہیں۔ زندگی غم میں گزارنے کا نام نہیں، انجوائے کرنے کا نام ہے۔ خیر تو سو جا، میں چلتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں سونے کی کوشش میں لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھیں بند ہو رہی۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے گھر میں ہی ہوں، اسی کمرے میں جہاں ایک تاک میں رکھے کٹورے میں سانپ دیکھا تھا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوں اور کٹورے کا سانپ رینگتا ہوا کٹورے سے باہر آ رہا ہے۔ اب اس کی جسامت بھی بڑھ چکی ہے۔ پہلے دن وہ مجھے لاغر نظر آیا تھا، دوسری بار پہلے سے زیادہ تندرست تھا، مگر اب تو وہ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ بار بار پھنکار رہا تھا، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری مصیبتیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ اسی کی وجہ سے میری بہن مری، اسی کی وجہ سے میرے ابو اور امی قتل ہوئے، اسی کی وجہ سے میرا گھر لوٹا۔ میرے ابو امی مشرق پاکستان اس لیے آئے تھے کہ یہاں عزت و آبرو محفوظ رہے گی، لیکن آج خود میری آبرو خطرے میں آ چکی ہے۔ پورے ڈھاکہ شہر میں ہندو حقارت کا نشان ہے۔ اونچی آواز میں کسی بنگالی سے تو بات کر لے، مگر کسی اردو داں سے بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ اردو بولنے والوں نے ان کی تصحیح کے لیے نام دے رکھا ہے۔ وہ انہیں ملعون کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے ہمارا گھر لوٹ لیا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مت سوچ، مت سوچ۔ میرے ذہن میں سرگوشی ہوئی اور میں نے چونک کر سانپ کی طرف دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میری جانب تھی، وہ تیز نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں پھیر لی۔ مجھ سے نظریں چرا رہی ہے؟ مت بھٹک، تیری منزل سامنے ہے۔ دولت، شہرت، عزت سب ملے گا تجھے، تو صرف میری سیوا کیے جا۔
مجھے بلی چڑھاتی رہ، مجھے شکتی دیتی رہ، پھر دیکھنا اس برہما لوک میں ہر کوئی تیرے آگے نتمست رہے گا، یعنی سر جھکائے گا۔ میری شکتی آپرمار ہے، یہ شکتی میں تجھے دوں گا، بس تو مجھے ایک بلی اور دے دے۔ پتہ نہیں کیسے مجھ میں پہلی بار اس سے ہم کلام ہونے کی قوت آ گئی، اور میں نے جواباً بے معنی سے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ستویر ہے۔ بہت خوب، تم نے پہچان لیے کہ میں معمولی سانپ نہیں، ایک مہان شکتی ہوں۔ اپنا پورا تعارف کراؤ، تب بھی تو میں پہچانوں گی۔ میرا پریچے؟ میرا نام تو سن چکی ہے، آپ سنو میں کون ہوں۔ کہہ کر وہ رکا اور پھر بولا، تم نے راجا وکرمادت کا نام سنا ہوگا، اجین نگری کا مشہور راجا۔ یہ اجین کہاں ہے؟ اجین پراچیل کال میں بہت بڑی نگری تھی۔ اس نگری پر راجا وکرمادت راج کرتا تھا۔ وہ بہت دیالو اور نیائے داتا تھا۔ اس نے بے شمار اچھے کام کیے تھے، بھگوان اس سے خوش تھے۔ میں اسی کے دربار کا پروہت تھا، یعنی کہ پجاری۔ مگر یہ اجین تھا کہاں؟ میں نے پوچھا۔ اجین آج بھی ہے، مگر اب وہاں راجا وکرمادت کا راج نہیں ہے۔ اس وقت وہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے۔ پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں۔ میں نے برسوں پہلے گھور تپسیا کی تھی، خود کو امر کر لیا تھا۔ اب مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ جاننے کے بعد میں نے خود کو سانپ کے قالب میں ڈھال لیا۔ میں سانپ بن کر اپنے ہی محل کے نیچے ایک تہہ خانے میں سو رہا تھا۔ میری نیند 100 سال پر محیط تھی کہ یہاں کے ایک تانترک نے اپنے منتر شکتی سے مجھے وہاں سے یہاں کھینچ لیا۔ اس نے اپنی شکتی، قوت اور بڑھانے کے لیے مجھے کھینچا تھا۔ وہ میرے علم کو چھین لینا چاہتا تھا۔ گیدڑ نے شیر پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اسے ایسا سبق دیا کہ وہ زندگی ہار بیٹھا۔ میں نے نہ صرف اس کے علم پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے جتنی دولت جمع کر رکھی تھی وہ بھی حاصل کر کے اس کی آتما کو غلام بنا لیا۔ میرے غلاموں کی بہت بڑی فوج ہے۔ جہاں پر یہ گھر بنا ہے وہیں اس بدذات تانترک کا محل تھا، جو برسوں پہلے کھنڈر ہو گیا۔ میں اسی کھنڈر تلے آرام سے سو رہا تھا کہ تمہارے باپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا شروع کیا، جس نے میری قوت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ سانپ بول رہا تھا، مگر اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی، جیسے وہ وہیں بیٹھا ہوا بول رہا ہو۔ میں حیرت سے اس کی سرگشت سن رہی تھی کہ میرے دل میں ایک نیا خیال آیا، اور میں نے پوچھا، میرے ابا نے ایسا کون سا عمل کیا تھا؟ وہ کوئی عمل نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنی کتاب پڑھتا تھا، جس کا میں نام بھی نہیں لے سکتا، اگر لیا تو جل جاؤں گا۔ قرآن حکیم؟ ہاں، اسی لیے تو اسے حکیم کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کی تمام باتیں ہیں، تمام راز کائنات ہیں۔ اس کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک قوت رکھتا ہے۔ اسی قوت نے میری قوت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اس میں ایک اچھی بات بھی تھی، وہ ہر روز اس کتاب کو نہیں پڑھتا تھا، جمعے کے جمعے پڑھتا۔ جب وہ پڑھتا تو میری قوت گھٹ جاتی، میں تڑپنے لگتا، اور یہ ایک ہفتے جو مجھے ملتا وہ ایک ہفتے میں اپنی قوت مجتمع کرتا۔ لیکن میری قوت اس کی قوت کے آگے صفر تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے تم نظر آ گئی۔ میں نے جان لیا کہ تم اس کتاب کی گنتی کے الفاظ پڑھتی۔ بس میں نے تم سے کام لینے کی شروعات کر دی۔ اس کتاب کے مطابق ایک بالٹی پانی کو ایک قطرہ نجاست خراب کر دیتا ہے۔ میں نے بھی تمہیں دولت دے کر تمہارے ایمان کو خراب کیا، پھر تم پر سوار ہو کر تمہاری بہن تک پہنچا اور اسے پیڑ سے گرا کر اس کی آتما پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح میری قوت بڑھ گئی۔ یعنی تمہاری روح تمہاری نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری آتما کو نئی آتما سے قوت ملتی ہے۔ مجھے بار بار قوت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب میرے لیے یہ کام تم کرو گی، کیونکہ اب تمہارا باپ بھی نہیں رہا جو یہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھے گا، اور تم پڑھ نہیں سکتی کیونکہ تمہارے اندر میں نے نجاست ڈال دی ہے۔ اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو میں تمہاری آتما پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ تمہیں کل اپنے گھر آ کر میرے لیے انسانی بلی کا انتظام کرنا ہے۔ کہہ کر سانپ نے کٹورے میں خود کو لٹا لیا۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو اسی کمرے میں لیٹی ہوں جو نور النہار کا تھا، یعنی اب تک میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ فقط خواب تھا۔ میں بستر پر لیٹی اسی خواب پر غور کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا، کوئی اندر آنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ گھر نور النہار کا تھا۔ اس کی امی یا خود آتی رہتی تھی۔ میں نے لیٹے لیٹے آواز دی،
दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाएं। दरवाजा खुला और दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। तुम क्यों आए हो? मेरा आना बुरा लगा है, उसने कहा। बुरा लगने की बात है, इतनी रात के चोरों की तरह तुम आओगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? ये जो सीने में टक टक करता हुआ दिल होता है ना, ये बड़ा जालिम होता है। जब बगावत पर उतरता है तो कुछ नहीं देखता। मैं भी तुम्हारी चाहत में बेकाबू हो चुका हूँ। अपने दिल को संभाल कर रखूं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी कोई सड़क छाप या दिल फेंक नहीं हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए हर लड़के को एक लड़की और हर लड़की को एक लड़का चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सफर में तुम्हें हमसफर चुन लिया है। तुम मेरी सहेली के भाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी शिकायत पर मजबूर हो जाऊं, इसलिए फौरन चले जाओ। अगर मैं ना गया तो मैं शोर मचा दूंगी। रोशन आरा तो पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तुम्हारा शोर बाकी के लोगों को भी इस प्यार की खबर सुना देगा। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, शराफत से चले जाओ। बहुत हो गया। अब अगर बकवास की तो मैं इस जूते से बात करूंगी। मेरा लहजा हद दर्जे सख्त हो गया था। मेरे लहजे की तलखी ने उसे समझाया कि अब मैं कुछ कर बैठूंगी। खुद वो भी सहम गया था, शायद इसलिए वो मरे मरे कदमों से सर झुकाए हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। उसने यूं बेनेलो मराम लुटाते हुए मुझे खुद भी बहुत अफसोस हो रहा था। हर लड़की के अंदर एक चोर भी होता है। वो चाहती है कि कोई उसे चाहे और कि उसकी पुरसतिश करे, उसके आगे पीछे रहे। मगर फिलहाल ऐसे हालात ना थे कि मैं इश्क और आशिकी का खेल खेलती। इसलिए मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। इस वक्त भी जहन जाग रहा था और मैं सोचे जा रही थी कि मेरा घर तो मलबा बन चुका है। ये घर उसका है। रोशन आरा भले ही मेरी सहेली है, मगर वो भी भाई का साथ देगी। कहीं यही ठहरना मेरे हक में बुरा साबित ना हो, उसका नाजायज फायदा ना उठा ले। क्या मुझे यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहिए? ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतर गई, दुनिया और माफिया से बेखबर। सुबह जब आंख खुली तो तबीयत बेहद अफसरदा मुझमिल थी और जिस्म का एक एक उज़ू एक एक जोड़ दुख रहा था, जिससे मैं मीलों पैदल चली हूँ। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे एक तवील अंगड़ाई ली और बेड की पुष्ट से टेक लगाकर तकिए के सहारे बैठ गई। यकायक एक बुरी तरह चौंक उठी। मैं इस तरह से चौंकी जैसे किसी ने मुझ पर अंगारे उलट दिए हों। मैंने जो कुछ देखा था वो इस कदर हैरतनाक और नाकाबिले यकीन था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। अपनी बिनाई पर शुबा हुआ था। कहीं मैं आलिम ख्वाब में तो नहीं हूँ। ये सोचकर मैं खुद अपने हाथ पर चुटकी भरी तो ये बात तो वसूख को पहुंच गई कि मेरी आंखों के सामने 100% हकीकत है। मगर ऐसी खौफनाक हकीकत कि मेरे जिस्म का रुआ रुआ कांप उठा। आंखें हैरत से फैल गईं और हनकी के बावजूद पसीना आ गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं रात में जब सोई थी तो मेरे जिस्म पर गुलाबी सूट था, बेदाग गुलाबी सूट। नए फैशन के मुताबिक मैंने PIA कटिंग का सूट सिलवाया था, मगर वही बेदाग सूट इस वक्त खून के छिंटू से लुथड़ा हुआ था। ताज़ा सुर्ख और कराहियत आमेज खून। और उसने दाएं हाथ की आस्तीन तो खून में शराबुर थी और उससे अभी तक कतरे टिपक रहे थे। मेरे हाथ भी खून में लुथड़े हुए थे और पाँव भी आलूदा था। मैं खौफजदा नजरों से अपने लिबास को देख रही थी जो खून में शराबुर होने के सबब जिस्म से चिपक गया था। कुछ देर में जब ख्वास बहाल हुए तो मैंने गौर करना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन आरा का भाई वो रात के किसी पहर फिर मेरे कमरे में आ गया हो और मेरे धुतकारने का बदला उस तरह लिया हो कि मैं मर जाऊं। उसने बुरी तरह मुझे जख्मी कर दिया हो, लेकिन मैं अपने जिस्म पर मामूली सी भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। फिर भी मैंने जिस्म को टटोल कर देखा, लेकिन कहीं भी मामूली सी खराश तक न नजर आई। ऐसा भी हो सकता है मेरे इकलौते दुश्मन शंकर ने किसी को कत्ल करके खून मेरे कपड़ों पर फेंक दिया हो, ताकि मैं कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाऊं और इसका इंतकाम पूरा हो जाए। इस मफरूजे की तस्दीक यूं भी हो जाती कि दरवाजा अंदर से बंद था। अब यह तो मुमकिन ही नहीं था कि कोई शख्स किसी तरह अंदर आ गया, फिर उसका काम मुकम्मल हो गया तो वो बाहर निकल गया और चिटकनी खुद ब खुद बंद हो गई। ऐसा सिर्फ शंकर कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी कुव्वत थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती थी। ये तो उठ गई है, तू अब बाहर भी आ जा। रोशन आरा की आवाज पर मैं चौंक गई। उठकर मुंह हाथ धोया और तैयारी करने लगी। रोशन आरा की किसी कजन की शादी थी, वो सब वहीं जा रहे थे। मेरे घर वालों का चेलम अभी नहीं हुआ था। असूलन मुझे हर तकलीफ से इज्तनाब करना चाहिए था, मगर मजबूरी इसलिए इन लोगों के साथ जाना पड़ रहा था। ये तकरीब शहर के दूसरे कोने पर थी। एक कोने पर मीरपुर था तो दूसरे कोने पर आदम जी नगर।
شادی آدم جی نگر میں ہو رہی تھی۔ وہاں تک جانے کے لیے ہمیں 2 بسیں بدلنی تھی، اس لیے صبح سے تیاری ہو رہی تھی۔ سامان وغیرہ کے ساتھ ہم لوگ 7 بجے نکلے، 8 ساڑھے 8 بجے گلستان پہنچے۔ وہاں سے دوسری بس لینی تھی۔ وہاں بیٹھے ہم انتظار کر رہے تھے کہ یکایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگنے لگا۔ میں بھی دوڑ پڑی۔ میرے ساتھ روشن آ رہا تھی مگر وہ راستے میں کہاں رہ گئی کچھ خبر نہیں۔ میں باڑ کھولا کی طرف دوڑ رہی تھی۔ گورنر ہاؤس پیچھے رہ گیا تھا۔ دوڑتے میں ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ میں ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی۔ کب تک ہوش رہی خدا جانے۔ ہوش آیا تو پوری طرح چونک گئی۔ میں سڑک کنارے پڑی تھی اور میرے قریب ایک عجیب شخص کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ کچھ یوں تھا۔ جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا، جسم پر جگہ جگہ پیوند کاری کی گئی ہو۔ گلے میں اس نے بڑے بڑے موتیوں والی مالا ڈال رکھی تھی۔ اپنی بغل میں اس نے ایک بڑا سا کشکول تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں میرے وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یہ کہ تو یہاں کیوں پڑی تھی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تجھے لایا۔ یہ دنیا خراب ہے، شیطان کا گھر ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر ایک کے دل میں شیطان انگڑائی لینے لگتا ہے۔ اکیلی لڑکی؟ اکیلی لڑکی۔ اس کے ہنسنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میرے اندر ایک عجیب سا احساس نے جنم لے لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی ہو۔ ہر منکے سے ٹکراتی لہراتی لہر دماغ تک پہنچ کر مجھے خوفزدہ کر گئی تھی۔ میں خود میں سکڑ گئی۔ ارے تو کیسی لڑکی ہے؟ تو نے اب تک یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ وحشتناک انداز میں کہکا لگا کر بولا۔ ہاں، میں یہی تو پوچھنا چاہتی تھی، میں نے جلدی سے کہا۔ جھوٹ، تو نے جھوٹ بولا، اپنی عاقبت خراب کر لی۔ سن لڑکی، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک خود کا سوال نامہ ہے۔ ہر سوال کمپلسری ہے۔ جواب ضرور دینا ہے۔ مت بھول کہ یہ تیرے ہنستے ہوئے ہونٹ بھی تیرے اپنے نہیں ہیں۔ تیرا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیرے لیے امتحان گاہ نرالی ہے۔ تجھے بہت بڑی منزل ملنے والی ہے، لیکن ایک آگ کا دریا ہے اور پار اترنا ہے۔ بول، پار کر لے گی؟ آگ سے ڈرے گی تو نہیں؟ بابا، میں سمجھی نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میری آواز میں التجا تھی۔ دراصل میں اس کو پراسرار شخصیت سے مرعوب ہو گئی۔ میں سمجھ کر بھی کچھ نہیں سمجھ پائی۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بابا بتائیں نا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں کہ آنے والے وقت کی نبض پکڑ لوں۔ نہیں، میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ میری وسعت سے باہر ہے۔ میں کسی کے راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی میں کچھ اور پوچھتی کہ کسی نے روبدار آواز میں کہا، اے تو کون ہے؟ اچھا، ایک لڑکی بھی ہے۔ اے بڈھے، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ بالکل ہمارے سر پر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ وہ دونوں گشتی پولیس کے سپاہی تھے۔ اے بڈھے، بتاتا کیوں نہیں؟ یہ کون ہے؟ دوسرے پولیس والے نے کہا، تو خود پوچھ لے۔ کمر جھکی کنٹھ مالا والے شخص نے جواب دیا۔ اے بے روپیے، سچ سچ بتا دے ورنہ تھانے لے جا کر چترول کروں گا کہ بس۔ سپاہی نے بولا، تو کہتا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں، مگر پھر نہ کہنا یہ کیا ہوا۔ اس عجیب خلیے والے نے گلے میں بڑے موٹے موٹے موتیوں کی مالا سے کھیلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسے ہٹا کر کچھ دور لے گیا اور سرگوشی میں بولا، جانتا ہے میں کیا کہنے والا ہوں؟ سن، 1 ہفتے پہلے جابر خان کے ہاں جو ڈکیتی ہوئی، اس میں کس کا حصہ کتنا بنا ہے؟ وہ روپے کہاں کہاں پر اور کس کس برانچ میں جمع کرائے گئے ہیں؟ اکاؤنٹ کا نمبر کیا ہے؟ سپاہی جو میرے بالکل برابر میں کھڑا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، گویا اس کی بولتی بند ہو گئی ہو۔ بڑے میاں کے ہونٹوں پر ہنسی تھی، وہ ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ کیوں بولنا، میں تیرے ساتھی کو سب بتا دوں۔ آپ کون ہیں؟ سپاہی ہکلایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی عجیب الحلقت مخلوق دیکھ لی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی سے پنگا نہ لو۔ کس بھیس میں کون چھپا ہے کسے خبر۔ ہاں، آپ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مجھے معاف کر دیجیے، کہتا ہوا وہ پیروں پر جھک گیا۔ جا، تجھے معاف کیا، بابا نے بے نیازی سے کہا تو وہ سپاہی اپنے ساتھی کو ہاتھ پکڑے اس طرح سے بھاگا جیسے پٹا ہوا کتا دم دبا کر بھاگتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں بھی کھڑی ہو گئی۔ اے، تم کہاں چلی؟ اکیلی جاؤ گی؟ اوپر دیکھ کیسے گھنگور بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دیکھ بجلی بھی کڑک رہی ہے۔
وہ تیرے پیچھے ہے، اس سے بچ کر جانا ورنہ تباہ ہو جائے گی۔ ہر دم و در کر، مگر تو کیسے کرے گی؟ تیرے اندر تو ناپاکی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جا چلی جا، کہتے ہوئے وہ مڑ گیا۔